अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। हुकूमती लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हम नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, हम सुलेमान शहबाज को वापस ला रहे हैं, इसहाक डार साहब को वापस ला रहे हैं। तो पता नहीं ये किस को वापस लाएंगे। मेरा ख्याल है इन्होंने तो पैसे भी लाने थे वापस पाकिस्तान के वहाँ से, लेकिन पता चला ब्रॉडशीट में खुद ही पता नहीं कितने मिलियन डॉलर दे के आ गए हैं जुर्माने के तौर पर। यह तो नैब की और हुकूमत की कारकर्दगी रही है। लेकिन इस वक्त मैंने स्पेशली लंदन से एडम एंड बर्नॉट के रोए रवा जनाब बैरिस्टर राशिद असलम को दावत दी है कि वो हमें बताएं कि वहाँ पे हो क्या रहा है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से और जो पाकिस्तानी हैं जिनका इंटरेस्ट है आप लोगों को। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब हमें ये बताएं, आप लंदन में बैठे हैं, हमें तो हुकूमत यहाँ पे नारे मार देती है कि हम नवाज शरीफ को वापस लेके आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे? कुछ आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये बहुत अरसे से बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान कोई बायलैटरल सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है जिसमें एक्स्ट्राडिशन हो सके किसी भी मुजरम की। तो यहाँ पे नॉर्मली जो एक्स्ट्राडिशन होती है वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 के तहत होती है, जिसके ऑलमोस्ट 100 जो ममालिक हैं उसके मेंबर्स हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट को यूके के साथ साइन किया हुआ है। हमारे पड़ोस में इंडिया ने 1992 में ये एग्रीमेंट साइन किया था यूके के साथ, जिसमें किसी भी मुजरम को हवाले किया जा सकता है। तो पाकिस्तान और यूके के हवाले से बातचीत काफी अरसे से चल रही थी, लेकिन लास्ट जून 2021 में ये बात इस वजह से तातुल का शिकार हो गई कि यूके के हुकाम को ये इशू था कि जो एक्स्ट्राडिशन के लिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिक्वेस्ट आती हैं। मींस बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज जो सियासी लोग हैं उनके हवाले से वो ट्रायल हुए होते हैं, उन पे उनको फेयर ट्रायल का खदशा है, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्राडिशन का एक्ट जो है उसको साइन नहीं हो सका था। अब दोबारा ये बातचीत शुरू हुई है। सबसे पहले तो ये इस बात पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो एक्स्ट्राडिशन का, जिस तरह बाकी दुनिया के साथ है। उसके बाद अब डिपेंड ये करता है कि हमने किन के लिए उसको अप्लाई करना। अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब के लिए अप्लाई किया जाता है उस एग्रीमेंट के तहत, तो बड़ा मुश्किल होगा कि उनको इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान में वापस लाना, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से जो फेयर ट्रायल का इशू है वो बहुत एक अहम इशू है। दूसरी बात यह है कि ये एग्रीमेंट में सियासी लोगों के हवाले से हमेशा यूके रिलक्टेंट रहता है कि उनको इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ से एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। उसमें अगर आप देखें कि अभी ये जो साउथ एशिया में केस विजय माल्या का भी केस था, जिसमें उसने कहा कि जी हालांकि वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे सियासी जमातों में, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी गवर्नमेंट से खतरा है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि मोदी कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। तो उस हवाले से उनकी अपील जो थी वो जाके यूरोपियन कोर्ट से मंजूर हुई कि उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके हवाले से अगर आप कहें कि एक्स्ट्राडिशन का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है तो बड़ा मुश्किल है कि नवाज शरीफ या सलमान शहबाज या अल्ताफ हुसैन जैसे जो सियासी लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पे लाना, वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहां से जुर्म करके यहाँ पे आ जाते हैं और कोर्ट की तरफ से उनको फ्यूजिटिव करार दिया जाता है, उनके हवाले से यहाँ से उनको लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए ताकि आगे बात बढ़ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब को तो कोर्ट ने पहले सजा दी हुई थी और कोर्ट से परमिशन लेके वो बाहर गए थे और ओवरस्टे कर रहे हैं, तो वो पेप वाले केस में तो उनको नहीं आना चाहिए, उनको तो एक नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए उसमें। देखिए वो एक अलग मामला है क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको आने दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इस किस्म की बात क्लेम कि मुझे कोर्ट जो है ज्यादती करेगा। जी उसमें देखें, उसमें कुछ जो वुज़रा हैं उनके बयानात बड़े अहम है इस हवाले से। अगर कोर्ट में कल को ये बात जाती है तो नवाज शरीफ यहाँ पे ये मौक़िफ़ ले सकते हैं कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर उनको भेजा जाएगा हम उनको लेके आएंगे, हम उनको सजा दिलवाएंगे, हम ये करेंगे। ये जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है सजा दिलवाने में, उस हवाले से यहाँ की हुकूमत बड़ी सेंसिटिव होती है, यहाँ की कोर्ट्स बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो अगर फर्ज करें एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट आती भी है जो कि इंटरनल जो फॉरेन मिनिस्ट्री से वहां से आएगी और होम सेक्रेटरी यहाँ पे साइन भी कर देता है, तो
کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سیاسی لوگ جو بھی ہوتے ہیں، جو پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایکسٹراڈائٹ کروانا بہت مشکل ہوتا ہے یو کے سے. تو لیکن باوجود اس کے کچھ کیسز ہیں جس میں ماضی میں ہوا، جیسے نائجیریا کے ایک لیڈر جو ہے ایکسٹراڈائٹ ہوئے تھے، اس طرح ایک دو اور بھی لیڈر ہوئے ہیں. اس میں آپ کو بہت ساری ایویڈنس دینا ہوتی ہے. اس میں جو پہلا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے تو ان کو فیئر ٹرائل یا فیئر اپیل کا رائٹ ملے گا. دوسرا، اگر پاکستان میں وہ بھیجے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ان کو نہیں دی جائے گی. تیسرا، ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈیگریڈنگ قسم کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو. ان کے ہیلتھ کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ ساری شورٹیز جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے وہ دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں کے کورٹس یا یہاں کے ادارے اس پہ آگے جا کے فیصلہ کرتے ہیں. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ میاں صاحب کا تو پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان رینیو نہیں کر رہی، اور وہ میرا خیال ہے کورٹ میں اپیل میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کا اب کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں، اس میں پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاسپورٹ نہیں ہوتے، ایکسپائر ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جو امیگریشن کے حوالے سے ان کی اپیل ہے، یہاں پہ جب انہوں نے اپلیکیشن کی میڈیکل گراؤنڈز پہ، تو ہوم آفس نے کا جو موقف تھا کہ وہ اس تھریش ہولڈ کو پورا نہیں کر پائے یہاں پہ رہنے کے لیے جو کہ میڈیکل کے حوالے سے ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل کے حوالے سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں ایکسٹینشن، تو ایک ڈاکٹر کی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ آیا اگر ان کو پاکستان بھیجا جائے گا تو وہاں پہ میڈیکل کی وہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی، یا ان کی فائنینشیل سچویشن ایسی نہیں ہوگی کہ وہ افورڈ کر سکیں، یا ان کا ایسا کوئی سپورٹنگ سارٹ آف فیملی سرکل نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ان کو ہاسپٹل میں یا باقی جگہ پہ سپورٹ مل سکے. تو وہ یہ پورا تھریش ہولڈ پورا نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ریفیوز کیا گیا. اب ان کی یہاں پہ امیگریشن جو ٹرائیبیونل ہے، فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل، اس میں ان کی اپیل پینڈنگ ہے. اس کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی، میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق. جب ڈیٹ آئے گی تو اس میں پھر دیکھا جائے گا. اگر تو ان کے وکلا پراپر ایویڈنس دیتے ہیں اور اس کیس کو پراپرلی آرگو کرتے ہیں اس تھریش ہولڈ کے مطابق جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ایسے کیسز میں، پھر تو ان کی اپیل الاؤ ہو جائے گی. ادروائز ان کو یہاں سے یو کے چھوڑنے کا کہا جا سکتا ہے. تو اچھا، نارملی پوائنٹ آف امبارکیشن جو ہے یو کے انٹر ہونے کے لیے ان کا قطر تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ وہ پرائیویٹ فلائٹ سے گئے تھے، وایا قطر گئے تھے وہاں پہ. تو از اٹ پاسبل کہ پھر اگر وہ ان کو ڈپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ قطر بھیجیں، پاکستان نہ بھیجیں؟ نہیں، نارملی جہاں سے ان کی نیشنلٹی ہے وہاں پہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے. قطر ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا ان کو. میرا نہیں خیال کہ قطر ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس میں 6 ماہ سے 1.5 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے اگر اپیلوں میں جایا جائے تو. اور آگے کوئی فیوچر اپلیکیشن یہ وزٹ ویزا کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ بھی ریفیوز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ رہے ہیں اور ان کی جو امیگریشن ہسٹری ہے وہ ابھی ریفیوزل کی وجہ سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. تو اگر یہ الاؤ نہیں ہوتی ہے اپیل تو پھر ان کے لیے پرابلم آگے ہو سکتا ہے. اگلے ویزا، کوئی بھی ویزا حاصل کرنے میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے ان کو. اچھا، تو باقی لوگوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کے بھی تو پاسپورٹس ایکسپائر ہو گئے ہوں گے ابھی تک. دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. جو باقی لوگ ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں سوئچ کر لیا ہو. یہاں پہ نارملی ایک ریزیڈنٹ پرمٹ ملتا ہے جس کی بیس پہ آپ یہاں پہ سٹے کر سکتے ہوتے ہیں اور اپنا جو بھی ہے یہاں پہ قیام کی توسیع کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہوتے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہو، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پاکستان کا، تو اس کی بیس پہ بھی یہاں پہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے، ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے. آپ نے مجھے کہا وجے مالیہ کی اگزامپل دی، اور وجے مالیہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کتنے سال لگ گئے ہیں. انڈین گورنمنٹ اپنے پورے ایفرٹ کے ساتھ اس کو نہیں لے کے جا سکی، حالانکہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن نہیں ہے. تو ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی وہ یہ کہ اگر ہر پیسے والے کو برطانیہ جو ہے وہ باہر بھیجنا شروع کر دے گا تو ان کے تو ملک میں پیسہ ختم ہو جائے گا. ایسا کیوں کریں گے وہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا یہاں پہ اور وہ بہت پیسے والے تھے. ہم تو بہت اس میں کم آتے ہیں. بہت سارے رشینز جو تھے اسٹیٹس کے لوگ، ان کو ڈپورٹ کیا گیا جو ہم سے کافی زیادہ مالدار تھے اور بہت زیادہ پیسہ یہاں پہ لے کے آئے. ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ لے رہے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں تھا.
جی وہ سینٹرل لنڈن انہوں نے آلموسٹ بہت آپ زیادہ دیکھا نا انہوں نے جتنے ہائی نائٹ کی کلبز تھی وغیرہ تھے سارے انہوں نے لینے شروع کر دیے تھے، اور برٹن کی نائٹ لائف جو تھی وہ کمپرومائز ہو گئی تھی. میرا نہیں خیال کہ رشینز کی وجہ سے کہیں پہ بھی نائٹ لائف پہ کبھی بھی فرق پڑا ہے. میرا خیال ہے بہتر ہوتی ہے ان کی وجہ سے، ایکسپینسو ہو کیونکہ جاتی ہے نا. اس بارے میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو تھے وہ چلا رہے تھے بہت عرصے سے، وہ اس بزنس میں نائٹ کلبز کے اور باقی اس قسم کے بزنسز میں یہاں پہ بھی ہیں، یو ایس میں بھی ہیں، تو وہ اس انڈسٹری کو بہتر سمجھتے ہیں. بیرسٹر راشد، مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور ہمارے بڑے خاص مہمان آپ کے پاس ہیں، ان کا سنا ٹرائل شروع ہونے والا ہے، جناب الطاف حسین کا. جی بالکل، ان کا ٹرائل بالکل شروع ہونے والا ہے. وہ بیسیکلی ہیٹ سپیچ کا ان پہ ایشو ہے جو انہوں نے 2013 میں کی تھی. 30 اپریل 2013 کو جو ہیٹ سپیچ ہوئی تھی وہ اس پہ ٹرائل 31 جنوری سے ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ان کو چارج کر دیا گیا تھا. اب جب یہاں پہ چارج کر دیا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے ان کے پاس بہت ٹھوس شواہد ہوتے ہیں، ایسے کوئی ایویڈنس ہوتی ہے جس کی بیس پہ ان کو سزا ہو سکے. تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ سب پوری سچویشن میں کہ ہو سکتا ہے ان کو سزا ہو جائے، کیونکہ اگر آپ پچھلی ان کی ہسٹری دیکھیں تو کسی بھی آفینس میں ان کو چارج نہیں کیا گیا ماس وائز ہیٹ سپیچ کے، اور اس کو یو کے بہت سیریس بھی لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں اموات بھی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جی ہاں. 2013 میں کافی سارے لوگ مر گئے تھے. تو اس کی اور یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں یہاں پہ ان کو بہت زیادہ ان کی طرف سے بہت زیادہ کمپلینٹس گئی تھی یہاں پہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کو یا پولیس کو. 1000 سے زائد لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے، کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں ڈیتھ ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں. تو اس کو پھر انیشیٹ کیا گیا. پھر یہاں کی جو تھی پولیس وہ اس پہ انویسٹیگیشنز کرتی رہی، تو اس کے بعد اب کنکلوڈ کیا گیا کہ ان کو چارج کیا جائے. اب اس کی 31 کو ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے جو نارملی 2-3 دن کا ٹرائل ہوتا ہے، اور اس میں جو سننے میں آیا ہے کافی ٹھوس ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہے، اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. 2013 میں کمپلینٹ ہوئی، 2022 میں ٹرائل شروع ہو رہا ہے، تو پنجاب پولیس آپ لوگوں سے بہتر ہے، اتنا تو وہ بھی نہیں ڈیلے کرتے. دیکھیں یہاں سے ٹیمیں پاکستان گئیں، پھر وہاں سے کچھ کم تعاون کیا گیا، تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا. پاکستان سے بھی جو آفیشلز تھے وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں اب obviously یہاں پہ جب کسی کو چارج کیا جاتا ہے تو بہت ٹھوس بنیاد پہ کیا الطاف جاتا ہے، حسین بیکاز صاحب اگر کا تو نارمل سپیچ ڈھونڈنی ہونا، اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. ہیٹ سپیچ تو ہر دفعہ وہ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کے اوپر. تو یہ کون سی اس میں آنا پڑا ان کو پاکستان اور ڈھونڈنا پڑا یہاں پہ. بہرحال اس کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں وہ ایک سیریس ہے یہاں پہ. تو اب ڈیتھ کا کتنی جو دیر بھی چلے گا یہ ٹرائل؟ 3 دن موسٹلی، یہ 3 days کا ٹرائل ہوتا ہے. اس کے بعد زیادہ زیادہ اگر بہت لمبا کیا گیا تو 5 دن کا ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے 3 دن میں کنکلوڈ ہو سو جائے گا اٹس این یہ اوپن ٹرائل. اینڈ شٹ کیس. یا اس کے اینڈ پہ یا تو ان کو سزا سنا دی جائے گی، یا پھر ان کو یہ پہلے بھی اس کی ڈیٹس آئی تھی جو پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا اس کی ڈیٹ. تو اب 31 کو obviously کورٹ پراپر کام کر رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب ایکسٹینشن ہوگی یا ڈیٹ تو ایڈجرن ہوگی. سزا مجھے لگتا میکسیمم ہے کیا ہو سکتی ہے الطاف حسین کو؟ میکسیمم 2 سے 6 سال تک کی ہو سکتی ہے اس میں قید. سزا ہیٹ سپیچ میں. جی اور وہ جیل کے اندر ہوگی نا، ہاؤس اریسٹ وغیرہ تو نہیں جی، ہوگی؟ جیل کے اندر وہ بالکل جیل کے اندر ہوتی، ہاؤس اریسٹ نہیں ہوتا اس میں. تو اگر باقی قیدیوں نے پروٹیسٹ کر دیا کہ ہمیں الگ کرو اسے، پھر کیا ہوگا؟ اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے، ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پرابلم ہوگا ان کو اگر یعنی وہ سزا اکیلے نہیں ہوتی ہوں ہے. گے وہاں پہ؟ آف کورس وہاں پہ obviously ایک جیل ہے تو اس میں بہت سارے لوگ قید ہوتے ہیں، تو بڑا یہ سوال کا جواب بڑا مشکل ہوگا. ہاں لوگ obviously اگر اس قسم کے ایکٹ ہوں تو سزا ہو سکتی ہے، اور اگر جیل لیکن کے اندر نارملی دوبارہ وہ ہیٹ سپیچ کریں، جو کہ وہ کریں گے، جب ان کی دوائیاں ان کو نہیں مل رہی ہوں گی تو وہ بولیں گے کچھ بھی. دیکھیں جیل سے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اسپیچ باہر براڈ کاسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر جیل میں کوئی بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ اندر ہی رہتی ہے،
تو ہاں جب تک کوئی پرتشدد کارروائیوں میں کوئی شخص ملوث نہ ہو تو ان کی سزا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی اور آفینس کے انڈر سزا نہیں دی جا سکتی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے الطاف حسین کو اگلے 6 سال 5 سال تک کے لیے نہیں ملنا تو وہ ابھی ان کو فون کر کے حال وال پوچھ لے، کیونکہ اب زیادہ زیادہ فروری کے پہلے ہفتے میں ان کو سزا متوقع ہے. جی جس سے میں نے بتایا جب چارج کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سزا ہو جائے، اور اوبیسلی ہی از اے فگر، تو اگر چارج کیا گیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کراؤن چارج تو پروسیکیوشن پہلے سروس آپ نے کو یاد ہوگا فیصلہ منی لیا ہے. لانڈرنگ میں بھی کیا تھا. نہیں، اس میں چارج نہیں کیا گیا تھا. اس میں چارج کیا گیا تھا لیکن پروف سفیشینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے گیا نہیں تھا کیس. لیکن اس میں اور دوسرا سی پی ایس کو پہلے بھی پتا ہے کہ ان کے پاس اچھے وکلا کی ٹیم ہوتی ہے، اچھے قابل وکلا ہوتے ہیں ان کے پاس، تو میرا خیال ہے پراپر ایویڈنس ان کے پاس ہے جو اس دفعہ چارج کیا گیا ہے. بیسٹ راشد اسلم، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سن رہے تھے لندن میں مقیم پاکستانیوں کا حال، میاں نواز شریف کا، جناب الطاف حسین صاحب کا. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ الطاف حسین کے اوپر کیس جو ہے وہ ری اوپن ہو گیا. ان کا ٹرائل 31 یا 31 جنوری کو شروع ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 دن چلے گا اور اس کے بعد ان کو سزا متوقع ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے ہماری زندگیوں کا الطاف حسین کا لگتا ہے کہ اب ونس فار آل کلوز ہونے جا رہا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.